अस्सलाम वालेकुम। अदबिस्तान में खुश आमदीद। आइए शुरू करते हैं एक सस्पेंस और जासूसी से भरपूर बेहतरीन कहानी खुली आंखें। पर कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया। साहिल से चंद मील दूर साहिली मुहाफिजों को आज फिर एक लाश मिली थी। ये लाश किसी जवान सा लड़की की थी और नहायत खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की मालिक। इस लड़की के जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज़ ना थी, अलबत्ता उसके गले में सुर्ख रिबन ज़रूर बंधा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, पानी में रहने की वजह से वर्म सा पड़ गया था। पिछले चंद माह के दौरान समुंदर से मिलने वाली ये पांचवी लाश थी। इससे पहले जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और जज़ाइर अरबुल हिंद के साहिली इलाकों में दूर समुंदर में तैरती हुई लाशें मिल चुकी थीं। ये चारों लाशें भी बेलिबास थीं और गले में सुर्ख रिबन बंधा हुआ था। पांचवी लाश के पोस्टमार्टम से पता चलता था कि इस लड़की को कत्ल करने से कबल इंसानियत सोच सलूक का सामना करना पड़ा है। अखबारात में एक बार फिर पुलिस और इंतजामिया पर शदीद नुक्ताचीनी शुरू हो गई थी और तरह तरह की दास्तानें मंजर-ए-आम पर लाई जाने लगी। बेशतर अखबारात और लोगों का ख्याल था कि इन लड़कियों का कातिल कोई बदरू है। अलबत्ता वो हैरान थे कि कत्ल के बाद वो बदरू या वैम्पायर की तरह इन सब का खून नहीं चूसती। पुलिस अभी तक ये मामला हल करने में नाकाम रही थी, यहाँ तक कि वो इन लड़कियों का नाम या पता और कौमियत तक मालूम करने में भी कामयाब ना हो सकी थी। इन पांचों लाशों में से एक बात मुश्तरक थी कि हर लड़की के चेहरे पर करबनाक मुस्कुराहट नुमाया थी। इन तमाम लड़कियों के बाल सुनहरे और लंबे थे। रोम के एक पुररौनक बाजार में चौक पर एक कोने में खुली जगह पर चंद दोशीज़ाएं खुशगपियों में मसरूफ थीं। चेहरे मोहरे से ये दोशीज़ाएं बज़ाहिर अच्छे घरानों की चश्मो चिराग लगती थीं, लेकिन उनकी हरकत और लिबास से पता चलता था कि वो पेशावर जिस्म फरोश हैं। उन्होंने ऐसे लिबास पहने हुए थे जिनसे उनके उरियां जिस्म नज़र आ रहे थे, बल्कि एक हसीना ने तो बिल्कुल मुख्तसर सा लिबास पहना हुआ था जिससे उसका सफ़ेद चमकीला बदन खुलेआम दावत ऐश दे रहा था। इतने में एक शख्स उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने कंधे पर कैमरा लटका रखा था। काली ऐनक पर उसने टोपी ओढ़ रखी थी जिससे उसकी शनाख्त नहीं हो सकती थी। वो इन लड़कियों के करीब आकर रुक गया और कैमरे का रुख उनकी तरफ करके उनकी तस्वीर उतारना शुरू कर दी। अचानक उसका कैमरा एक नहायत ही खूबसूरत और मुतनासिब जिस्म की लड़की पर आकर ठहर गया जिसके बाल लंबे और सुनहरे थे। इस लड़की की उम्र 17 साल के लगभग थी। कैमरामैन ने उसे अपने करीब बुलाया और करीब आने पर उसका नाम दरियाफ्त किया और फिर नाम मालूम होने पर उसे जोडी के नाम से मुखातिब किया और कहा कि वो अपनी नई फिल्म के लिए चेहरे तलाश कर रहा है और जोडी का चेहरा, जिस्म, आवाज़ सभी कुछ उसके मेयार के मुताबिक है जो कि एक फिल्म की हीरोइन के लिए ज़रूरी है। उसने कहा कि अगर जोडी फिल्म की हीरोइन बनना पसंद करे तो उसके साथ चली चले। ये कहकर उसने अपने कोट के अंदरूनी जेब से पर्स निकाला और 1000 लीरा के नोट निकालकर जोडी को दे दिए कि इस रकम को वो बतौर पेशगी अपने पास रख ले और मज़ीद रकम कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत होने के बाद अदा कर दी जाएगी। जोडी बहुत खुश हुई। उसे ज़िंदगी में इतनी बड़ी रकम यकमुश्त हासिल हुई थी। इससे कबल सारा दिन और सारी रात में वो कभी 10 और कभी 20 लीरा से ज़ायद कमा नहीं सकी थी। अक्सर औकात लोग नाश्ते, दोपहर या रात के खाने पर ही टरखा देते थे। उसकी साथी लड़कियां भी उसकी इस कामयाबी पर खुश नज़र आ रही थीं और उसे मुबारकबाद देने लगी। जोडी बहुत खुश थी कि बिलाखिर उसकी उमंगों और ख्वाहिशात की तकमील का वक्त आ गया। वो सोच रही है कि आजमाइश में कामयाब होने के बाद हॉलीवुड चली जाएगी, अपने लिए शानदार बंगला खरीदेगी, कार होगी, शोफर और दूसरे मुलाजिम होंगे, हर रोज़ शानदार से शानदार कपड़े पहनेगी, अपनी अदाकाई दुनिया से दुनिया भर का दिल जीत लेगी, दुनिया के कोने कोने से लोग उससे मिलने आएंगे, वगैरह वगैरह। इन्हीं सोचों में गर्क वो कैमरामैन के साथ इसके फ्लैट में पहुंच गई। फ्लैट में पहले 3 अफराद मौजूद थे। उनके आ जाने से उनकी तादाद 5 हो गई। एक शख्स एक कोने में कुर्सी पर बैठा हुआ था जिसने सर पर हैट पहना हुआ था। काली ऐनक आंखों पर लगाए इस शख्स ने काला ओवरकोट ओढ़ रखा था और मुंह में सुगार लगाए हुए था। वो सर्दी के बावजूद बार बार पेशानी से पसीना साफ कर रहा था। दूसरा शख्स वही कैमरामैन था। तीसरे शख्स ने हिदायतकार का रूप धार रखा था। चौथा शख्स अपने कद काट के लिहाज से किसी देव से कम नहीं था। लड़की के आते ही उसे हिदायत दी कि वो लिबास उतार के सामने पीछे पलंग पर लेट जाए। लड़की बखुशी जल्दी जल्दी खुद को बेलिबास करके पलंग पर दराज हो गई। हिदायतकार ने इस देवनुमा इंसान को अपने करीब बुलाकर उसे कुछ हिदायत दी। कैमरा ऑन करके उसका रुख पलंग की तरफ कर दिया गया जहां जोडी लेटी थी। उसके गले में सुर्ख रिबन बंधा हुआ था
اور صرف وہی کپڑا ہے جو اس کے جسم پر موجود ہے، باقی جسم لباس سے عاری ہے۔ ہدایات ملتے ہی دیونما انسان جوڈی پر جھک جاتا ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جو وقت گزر رہا ہے، ایکشن تیز ہوتا جا رہا ہے، لڑکی کے چہرے پر مسرت کے جذبات ابھرنے لگتے ہیں۔ اچانک کرسی پر بیٹھتے ہوئے شخص کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ ختم کرو۔ جو ہی یہ حکم دیونما انسان کے کانوں میں پہنچتا ہے، اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور جوڈی کے گلے کو جکڑ لیتے ہیں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو جاتی ہے، جوڈی کے چہرے پر مسکراہٹ کربناک ہو جاتی ہے اور وہ اسی حالت میں دم توڑ دیتی ہے۔ کرسی والا شخص اٹھ کر آگے آیا اور رومال سے ماتھے کا پسینہ پہنچتے ہوئے اطمینان کا سانس لے کر کہتا ہے کہ ایک عورت سے انتقام لے لیا گیا ہے۔ 5ویں لاش جوڈی کی تھی، جو آئرلینڈ کے سمندر سے ملی تھی اور جسے راتوں رات کمرے سے وہاں پر پھینکوا دیا گیا تھا۔ چونکہ کوئی شناخت نہ ہو سکی تھی، اس لیے اس کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو سکا کہ وہ کون تھا اور کن درندوں کی ظلم کا شکار ہوئی۔ ادھر لارڈ اسٹرانگ کو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں طلب کیا جاتا ہے کیونکہ اخبارات نے اس کے خلاف طرح طرح کی داستانیں شائع کرنا شروع کر دی تھیں۔ لارڈ کے معاشقے اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر مضامین میں شائع ہوئے، البتہ انہیں اصلی حقیقت کا علم پھر بھی نہ ہو سکا۔ لارڈز کئی روز تک اسکاٹ لینڈ یارڈ آتا رہا، لیکن اس نے کسی واقعے یا بات کو تسلیم نہ کیا۔ خفیہ پولیس نے بالآخر تنگ آ کر وہ فلم دکھائی جو خود اس کی تیار کردہ تھی، تو اس نے اپنی موجودگی کو تسلیم کر لیا۔ لارڈ کی ہی نشاندہی پر باقی تینوں افراد کو بھی گرفتار کر لیے گئے۔ ان افراد کو بھی پکڑ لیا گیا جو لاشوں کو ٹھکانے لگانے کا کام کرتے تھے۔ لارڈ اسٹرانگ بہت ہی بزدل اور منتقم مزاج شخص تھا۔ اگرچہ وہ دارالعمرہ کا کارکن تھا، لیکن اس کی سوسائٹی نہایت برے اور بدکماش لوگوں کی تھی۔ اپنی مردانہ وجاہت کی بنا پر خواتین بالخصوص نوجوان لڑکیوں میں بے حد مقبول تھا، لیکن لڑکیوں پر اس کی اصلیت بہت جلد کھل جاتی اور وہ اس سے مایوس ہو کر اس سے قطع تعلق کر لیتی اور پھر کبھی اس کو منہ نہ لگاتی۔ لارڈ اسٹرانگ نے شادی بھی کی تو اپنی بری سوسائٹی کی ہی ایک بدچلن عورت سے۔ یہ شادی ناکام ثابت ہوئی۔ اس کی کمزوری کا علم نورما کو بھی ہو گیا تھا۔ کچھ تو وہ پہلے ہی آزاد تھی، باقی وہ شادی کے بعد ہو گئی۔ لارڈ اسٹرانگ کی ہردم کوشش یہی تھی کہ نورما اسی کے قریب رہے اور اسی کی دل بستگی کا سامان کرے، لیکن وہ اس سے دور بھاگتی۔ نورما کے شب و روز عیاشیوں میں گزرتے۔ اسے لارڈ اسٹرانگ کی عزت و شہرت سے کوئی غرض نہ تھی، وہ زندگی کی مسرتوں سے بہراور رہنا چاہتی تھی۔ لارڈ اس صورتحال سے بے حد پریشان ہو گیا اور اپنی کمزوری پر پردہ ڈالنے اور نورما کے ہاتھوں اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ایک بھیانک منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں اس نے اپنے اوباش دوستوں کی مدد حاصل کی اور پھر اس بھیانک منصوبے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ جوڈی کی لاش نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اخبارات اور عوام کی طرف سے بھرپور نکتہ چینی کے نتیجے میں پورے یورپ کی خفیہ پولیس حرکت میں آ گئی اور پوری تندہی سے ان لڑکیوں کے پراسرار قتل پر سے پردہ اٹھانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں۔ ہر وہ جگہ تلاش کی گئی جہاں سے کسی قسم کا سراغ ملنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ جرائم پیشہ افراد کے اڈوں پر چھاپے مارے گئے، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رہا۔ اسی دوران فلوریڈا کے ساحل کے قریب سے ایک اور برہنہ لڑکی کی لاش دستیاب ہوئی۔ اس کے گلے میں بھی سرخ ربن بندھا ہوا تھا۔ حلیہ بھی 5 لڑکیوں جیسا ہی تھا۔ لڑکی کے قاتل یا قاتلوں کی تلاش کی مہم میں اب امریکہ کی خفیہ پولیس بھی شامل ہو گئی اور تفتیش کا دائرہ وسیع تر ہو گیا۔ امریکی پولیس نے اس لڑکی کا پوسٹ مارٹم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کھلی آنکھوں کی تصاویر بھی اتاری۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عکس بھی تھا جس کو انلارج کرنے کے بعد ایک ایسے شخص کی تصویر واضح ہوئی جس نے فلیٹ ہیڈ اور اینک لگا رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑے چہرے کا عکس بھی تھا جو ذرا قریب ہی معلوم ہوتا تھا۔ اسی دوران پولیس کو اسپین کے ایک ساحلی شہر کے ایک اعلیٰ درجے کے ہوٹل سے ایک جنسی فلم ہاتھ لگی۔ یہ ہوٹل بدکماش افراد کی آماجگاہ تھا اور اس فلم میں لڑکیوں کے ساتھ بے حد انسانیت سوچ سلوک کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں خفیہ پولیس کے سربراہ کے کمرے میں یورپ کے مختلف ممالک کی خفیہ پولیس کے حکام ہیں۔ کمرہ نسبتاً اندھیرا ہے اور اس کے وسط میں اسکرین پر ایک فلم چل رہی ہے۔ ایک پلنگ پر ایک نوجوان برہنہ لڑکی لیٹی ہے، اس کے گلے میں سرخ ربن بندھا ہے۔ ایک دیوقامت شخص اس پر جھکا ہوا ہے، پھر اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور لڑکی کا گلا دبا دیتے ہیں۔ جو ہی لڑکی کا گلا دبایا جاتا ہے، ایک شخص جس نے سر پر فلیٹ ہیڈ پہن رکھا ہے اور آنکھوں پر کالی اینک ہے نمودار ہوتا ہے اور پھر فلم ختم ہو جاتی ہے۔ جو ہی فلیٹ ہیڈ والا شخص اسکرین پر آتا ہے، برطانوی خفیہ پولیس کا ایک افسر فلم روک دینے کی درخواست کرتا ہے، پھر اتنے حصے کو بار بار چلوا کر دیکھتا ہے۔
اسے یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جو چہرہ اس نے دیکھا ہے وہ اسے پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے۔ اس موقع پر امریکی خفیہ پولیس کا سربراہ وہ تصویر پیش کرتا ہے جو فلوریڈا کے ساحل سے ملنے والی لاش کی آنکھوں کے عکس سے حاصل کی گئی تھی۔ دونوں تصاویر میں زبردست مشابہت ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان تصاویر کو امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ یورپ کے باقی ممالک کی خفیہ پولیس کو بھی پہنچا دیا جائے تاکہ مجرم کا پتہ چلایا جا سکے۔ ادھر یہ حالات پیدا ہو رہے تھے، ادھر لارڈ اسٹرانگ کا اس گروپ میں جھگڑا ہو گیا۔ انہوں نے لارڈ کو 5 لاکھ پاؤنڈ کی رقم ادا کرنے کے لیے کہا اور دھمکی دی کہ اگر مقررہ وقت پر رقم فراہم نہ کی گئی تو اس کی بیوی نارما کو اغوا کر کے قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد بھی رقم نہ ملی تو عدالتی کارروائی کی جائے گی۔ لارڈ اسٹرانگ کو اپنی بیوی نارما کے اغوا یا قتل کی ہرگز پرواہ نہ تھی۔ اگر کوئی فکر لاحق تھی تو عدالتی چارہ جوئی کی، جسے وہ ہر حالت میں ٹالنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف بدنام ہوگا بلکہ دارالعمرہ کی رکنیت سے بھی محروم ہو جائے گا۔ بدماشوں کی طرف سے دی گئی مہلت اتنی کم تھی کہ وہ پولیس سے بھی مدد حاصل نہ کر سکا۔ مقررہ وقت ختم ہونے پر نارما کو اغوا کر لیا گیا اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب اخبارات نے نارما کی لاش کی تصویریں شائع کی تو انکشاف ہوا کہ فلوریڈا کے ساحل کے قریب سے ملنے والی لاش لارڈ اسٹرانگ کی بیوی نارما کی ہے۔ لاش میں کی شناخت نے لارڈ اسٹرانگ کے لیے مسئلہ پیدا کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ نارما کی لاش پولیس کے قاتل تک پہنچنے میں مددگار بن جائے گی۔ نارما کی تدفین ایک لارڈ کی بیوی کی طرح ہوئی۔ جنازے کے جلوس میں جہاں دوسرے سینکڑوں افراد شامل تھے، وہیں برطانیہ پولیس کا وہ افسر بھی شامل تھا جو پراسرار لاشوں کا معمہ حل کرنے میں مصروف تھا۔ جلوس کے ساتھ ساتھ چلتے چلتے جب اچانک اس کی نظر لارڈ اسٹرانگ پر پڑی تو وہ چونک سا گیا۔ لارڈ اسٹرانگ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خفیہ پولیس کے افسر کو یاد آ گیا کہ اس نے یہ چہرہ پہلے بھی کسی جگہ پر دیکھا تھا۔ پھر اسے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں دکھائی جانے والی فلم اور نارما کی آنکھوں کے عکس میں پائی جانے والی تصویر یاد آئی، اور اس کا شک یقین میں بدل گیا، اور اس نے تدفین کی رسم ختم ہوتے ہی اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم کیا اور اس سے لارڈ کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی اجازت مانگی۔ اس مسئلے پر پوری خفیہ پولیس ہل گئی۔ اعلیٰ افسروں کے اجلاس ہوئے جس میں فیصلہ ہوا کہ گرفتار کرنے سے قبل لارڈ اسٹرانگ سے پوچھ گچھ کر لی جائے۔ لارڈ اسٹرانگ نے بتایا کہ میری پرورش ایسے ماحول میں ہوئی جہاں لڑکیاں زیادہ تھیں، بلکہ لڑکیاں ہی تھیں۔ اسی وجہ سے میرے اندر صنف نازک کی خصوصیات زیادہ ہی ہو گئیں۔ بڑا ہوا تو باپ کے مرنے کے بعد لارڈ کا خطاب مل گیا، اور اس طرح میں دارالعمرہ کا رکن بن گیا۔ میری خواہش تھی کہ لڑکیاں مجھے چاہیں، میری ناز برداریاں کریں، میں راجہ اندر بنا رہوں اور وہ میرے احکامات پر عمل کریں۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ زیادہ دیر نباہ نہ کر سکی۔ اس صورتحال نے مجھے اذیت پسند بنا دیا اور میں اوباش لوگوں کی سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ میں جن لوگوں سے ملتا جلتا تھا ان کے پاس ایک لڑکی نارما آیا کرتی تھی۔ روز روز ملاقاتوں نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ پھر ایک دن ہم دونوں میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے، لیکن میری ماں نے اسے پسند نہ کیا اور اس طرح وہ لیڈی کا درجہ حاصل نہ کر سکی۔ شادی کے بعد نارما پر اصلیت کھلی تو اس نے مجھ سے بے اعتنائی برتنا شروع کر دی اور شادی سے قبل کی آوارگی دوبارہ عود کرائی۔ پہلے تو وہ مجھے چھوڑ کر گھر سے باہر غیر لوگوں کے ساتھ پھرنے لگی، پھر وہ انہیں گھر بھی لانے لگی۔ میرے سامنے ایسی ایسی حرکات اور زیادتیاں ہونے لگیں جن کو میں قطعاً برداشت نہ کر سکتا تھا، لیکن اس کو منع بھی نہ کر سکتا تھا۔ اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے کوئی انتہائی قدم بھی نہ اٹھا سکتا تھا۔ میرے دل میں انتقامی جذبہ پرورش پانے لگا اور پھر میں اذیت پسند بن گیا۔ میں نارما کا بدلہ دوسری عورتوں سے لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے ایک گروہ بنایا جس میں ایک عظیم الجثہ شخص کو خاص طور پر شامل کیا گیا تاکہ میرے جذبہ انتقام کے منصوبے میں قاتل کا کردار ادا کر سکے۔ چونکہ نارما ہر وقت گلے میں سرخ ربن باندھ رکھتی تھی، یہی وجہ ہے کہ ہم ہر لڑکی کے گلے میں سرخ ربن باندھ دیتے تھے۔ لارڈ اسٹرانگ نے بتایا کہ میرا ایک کائندہ بالکل معصوم اور ایسی لڑکی کو اپنے پھندے میں پھنسا کر لے آتا جس کا کوئی وارث نہ ہوتا، اور اس کے باقاعدہ تحقیقات کی جاتی اور وہ لالچ میں ہمارے جال میں پھنس جاتی۔ پھر جب وہ ہمارے فرضی اسٹوڈیو میں داخل ہوئی تو اسے ہر قسم کے لباس سے نجات دلا دی جاتی اور گلے میں سرخ ربن باندھ دیا جاتا۔ اس کے بعد میرا دیو قامت ساتھی میرے گھناؤنے عزائم کی تکمیل میں مصروف ہو جاتا اور میرے اس روگ کے مداوے کا باعث بنتا جس نے مجھے منقسم المزاج بنا دیا تھا۔ میں عین اس وقت اس لڑکی کا گلا دبا دینے کا حکم دیتا جب وہ مسرت کے لمحات سے گزر رہی ہوتی، جس کا ثبوت فلم سے بھی ملتا ہے جو آپ لوگوں کے ہاتھ لگی ہے۔ اس لڑکی کی موت کے بعد وہ دیو قامت شخص اپنے جذبات کو تسکین پہنچاتا اور پھر وہ لاش سمندر میں پھینکوا دی جاتی۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ نارما کو بھی اسی ہی نے قتل کرایا ہے۔
اس کے اغوا کا ڈرامہ اسی لیے رچایا گیا تھا کہ کہیں قتل کے الزام میں اسے نہ دھر لیا جائے۔ جس روز وہ قتل ہوئی اس سے ایک رات قبل اس کو میرے گروہ کے افراد نے ایک مخصوص فلیٹ میں لے کر گئے جہاں اس پر تشدد کیا گیا۔ اسی تشدد کے دوران اس نے حامی بھر لی کہ وہ میری مرضی کے مطابق زندگی بسر کرے گی۔ اسی روز میرے گروہ کے تمام افراد نورما کی قربت سے لطف اندوز ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ نورما کو چھوڑ دیا جائے، لیکن میں نہ مانا، کیونکہ جب میں احکامات جاری کر رہا تھا تو وہ میری آنکھ سے مجھے پہچان گئی تھی اور چونک گئی، اور بالآخر وہ چلا اٹھی، لارڈ اسٹرانگ، تم لاکھ پردوں میں چھپ جاؤ، کتنا ہی بھیس کیوں نہ بدل لو، لارڈ تمہاری پہچان ہو گئی ہے، اور اگر میں تمہاری چنگل سے بچ گئی تو میں تمہیں تختہ دار تک پہنچا کر ہی تم لوں گی۔ اس پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے دونما انسان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ہدایت کی اور اس وقت اس کا گلا دبا دینے کا حکم جاری کیا جب وہ مسرت کے لمحات سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ مرنے کے بعد اس کی آنکھیں بند نہ ہو سکیں اور اس کی کھلی آنکھوں نے میرے جرائم کا انکشاف کر دیا۔ میں اپنی کامیابی پر بے حد خوش تھا۔ میں نے نورما کے مرنے کا جشن منایا، لیکن مجھے یہ اندازہ ہرگز نہ تھا کہ پولیس اتنی جلد مجھ تک پہنچ جائے گی۔ اخبارات نے لارڈ اسٹرانگ کی گرفتاری اور الزامات درست ثابت ہونے اور اس کے بیان کو شہ سرخیوں سے شائع کیا۔ پھر جب مقدمہ عدالت میں پیش ہوا تو عدالت نے کئی روز کی سماعت کے بعد لارڈ اسٹرانگ اور اس کے تمام ساتھیوں کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولی مار دینے کا حکم دے دیا۔ جس روز لارڈ اور اس کے ساتھیوں کو سریعام گولی ماری گئی تو لوگوں نے سنا کہ گولی کے ساتھ نکلنے والی چیخ کے جواب میں ایک کہکہا بھی سنائی دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کہکہے ان بے گناہ لڑکیوں کے تھے جن کو لارڈ اسٹرانگ اور اس کے ساتھیوں نے محض اپنے حیوانی جذبات کی تسکین کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔